आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुजूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने से दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। हज़रत सरकार सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़दस से बाहर निकलते देखा। मैं भी हुज़ूर पर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इत्तिबा में मस्जिद में निकल आया और जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग़ में जलवागर हुए और उस बाग़ में पहुँचकर हुज़ूर पर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक तवील सजदा फरमाया। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं पीछे खड़ा आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस सजदाए पुर नूर की कैफियत को देखता रहा। सजदे ने तूल पकड़ा और इधर कल्ब आशिक के अंदर खदशात पैदा होने लगे। यहाँ तक सजदे की तवालत का आलम था कि सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये गुमान हुआ कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह अनवर वजूद अक़दस से परवाज़ कर गई है। फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने झुक कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को देखना शुरू कर दिया। इसी असना में हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना सर अनवर सजदे से उठाया और मेरी तरफ देख कर इरशाद फरमाया, ए अब्दुर्रहमान क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपने सजदा बहुत तवील फरमाया तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वफ़ात ज़ाहरी दे दी है, इसलिए मैं झुक कर रुख़ अनवर की ज़ियारत करने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब तुमने मुझे बाग़ में दाखिल होते देखा तो उस वक्त मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और जिब्रील अमीन ने मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खुशखबरी दी कि मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जो उम्मती आप पर सलाम भेजेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर सलाम भेजेगा, और जो उम्मती आप पर दुरूद भेजेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर दुरूद भेजेगा। यह व तआला की तरफ से रहमत का नुज़ूल है। आपने गौर फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ने और सलाम पेश करने की किस कदर बरक़ात हैं कि इधर बंदा जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम की नज़र पेश करता है और उधर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से सलामतियों का नुज़ूल होता है। इधर बंदा अपने आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ के गजरे और नज़रें पेश करता है और उधर मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु के दरबार से उस बंदे पर दरूदें उतरती हैं, यानी रहमतों का नुज़ूल होता है। सलामतियों के हुसूल के लिए, रहमतों से अपने दामन को लबरेज़ करने के लिए हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबानों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ के मुअत्तर और मुअम्बर रखा करें। अब भी हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब गिरामी क़दर, गुज़िश्ता 2 दिनों से सिलसिला इल्म अदब में हमने हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की। आज असलाफ़ शनासी के एतबार से इस सिलसिला इल्म अदब में हम आपको सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुख्तसर तारुफ़ है और इनके कुछ फ़ज़ाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह आपके गोशगुज़ार किए जाएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है वो जाहिलियत के दौर में एक कौल के मुताबिक अब्दुल काबा था और एक कौल के मुताबिक अब्द अमर था। हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जब दामन करम में आ गए, इस्लाम कबूल किया, तो हुज़ूर पुर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल अक़दस था
کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم بہتر نام عطا فرماتے، اگر نام میں کوئی قباحت ہوتی تو اسے بدل دیتے اور اچھا نام عطا فرماتے۔ تو چنانچہ سید عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو عبد الرحمن کا نام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور یہ ہم نام کیسے رکھے جائیں ایک ہمارا عنوان تھا، اس سے ایک نشست تھی، اس کے اندر ہم نے گوش گزار کی تھی یہ حدیث پاک کہ جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام تھا وہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سرکار عبد الرحمن ابن عوف کو عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے ہے۔ یہ وہی عالی شان قبیلہ بنی زہرہ ہے کہ جس قبیلے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ ولیہ صالحہ متقیہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ننیالی کا تعلق ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور اس غرض سے ان کا ملک یمن میں آنا جانا ہوا کرتا تھا، اور یمن کے اندر اسکلان بن عواکن نام کے ایک صاحب تھے اور ان کے ہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا اکثر قیام ہوتا تھا۔ یہ اسکلان بن عواکن بڑے ہی جہاں دیدہ اور صاحب فراست شخص تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مکہ المکرمہ سے یمن میں آتا بغرض تجارت تو یہ اسکلان بن عواکن مکہ شریف کے حال احوال مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ مکہ شریف، کبھی کعبہ شریف، کبھی زمزم شریف کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور اکثر ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کا ظہور ہوا ہے کہ جس کا چرچا بہت زیادہ ہوا ہو، یا کسی نے تمہارے قدیمی طریقہ جو دین کا ہے اس کی مخالفت تو نہیں کی؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بار نفی میں جواب دیتا کہ ابھی تو ہمارے ہاں ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا کہ جس نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہو یا جن کا ایسا ظہور اور چرچا ہوا ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کا سال تھا اس سال میں یمن میں گیا، اور پھر میں اسکلان بن عواکن کے پاس بہت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے، قوت سماعت اور قوت بینائی بھی ان کی متاثر ہو چکی تھی، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے جب میں ان سے جا کے ملا تو وہ مجھ سے میرا نسب پوچھنے لگ گئے۔ تو پھر جب میں نے اپنا نسب بیان کیا، کہا ہاں میں تمہیں پہچان گیا کہ تم تو میرے زہری، یعنی وہی قبیلہ جو تعلق تھا اس نسبت سے کہا کہ تم تو میرے پرانے زہری مہمان ہو، تو بس یہی کافی ہے۔ پھر کہنے لگا، یہ اسکلان بن عواکن نے اس مرتبہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا میں تم کو ایک ایسی عجیب و غریب خبر نہ دوں جو بڑی اچھی ہے اور تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع مند ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں کہیے۔ تو کہا، گزشتہ مہینے تمہاری قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس رب کریم نے مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ پر فائز کیا ہے، یعنی حضور مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، اور ان پر کتاب نازل فرمائی جائے گی اور بہت زیادہ انعام و اکرام سے ان کو نوازا جائے گا۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ بت پرستی سے روکیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، حق پر عمل کا درس دیں گے،
اور خود بھی حق کے پیرو ہوں گے۔ باطل سے نہ صرف روکیں گے بلکہ وہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صاحب فراست کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں نے بڑی بے تابی سے ان سے یہ پوچھا کہ جس نبی کی جلوہ گری کا آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے ماہ وہ مبعوث ہو چکے، تو مجھے ان کے قبیلے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو عسقلان نے کہا کہ وہ بنو ہاشم سے ہے اور تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے مزید مجھ سے کہا اپنے قیام کو یمن میں مختصر کرو اور جلد لوٹ جاؤ، اور جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان سے تعاون بھی کرو، اور یہ اشعار میری طرف سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دینا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے چند اشعار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے یہ اشعار پیش کر دینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کو یاد کیا۔ اس میں سے 2-4 اشعار آپ کے بھی گوش گزار کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجئے گا۔ اس نے کہا اشہدو باللہ ذی المعالی وفالق اللیل والصباح، اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، یعنی دن سے رات اور رات کو دن سے نکالنے والا ہے۔ انک فی السر ومن قریش یبن المفدی من الذباح، اے اس ہستی کے فرزند ارجمند جس کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ ارسلت تدعو الی یقین ترشد للحق والفلاح، آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منزل یقین کی طرف بلائیں اور انہیں حق و فلاح یعنی نجات کی راہ دکھائیں۔ اشہدو باللہ رب موسیٰ انک ارسلت بالبطاح، اس رب ذوالجلال کی قسم جو سیدنا موسیٰ علی نبینا الکریم علیہ السلام کا رب ہے، بے شک آپ وادی بطحا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ فکن شفیعی الی ملیک یدعو البرایا الی الفلاح، اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجئے جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا حسین حسن عقیدت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں یمن کے اس صاحب فراست نے پیش کیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروباری معاملات کو مختصر کیا اور مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ آئے، اور یہاں ان کی ملاقات امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے سارا واقعہ سرکار صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ ہاں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ نے انہیں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پاؤ اور نور ایمان سے منور ہو جاؤ۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی سے وضاحت پانے کے بعد بارگاہ مصطفی میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ طاہرہ عابدہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رونق افروز تھے۔ میں نے اجازت طلب کی، مجھے اجازت ملی، میری طرف حضور جان نور علیہ السلام کی مبارک نظر پڑی، لبہائے اقدس پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا آپ بھی سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
بتاؤ یہاں آنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میں نے عرض کی یہ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے پاس میرے لیے ایک امانت ہے، یا یہ فرمایا کہ کسی نے تمہیں ہمارے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ نگاہ نبوت کا عالم دیکھیے، یمن میں ہونے والی وہ بات جو ہے، یہی عالم سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تھی۔ المختصر فرمایا کہ جلدی سے وہ پیغام ہماری بارگاہ میں پہنچاؤ، وہ جس کا پیغام ہے وہ خواص مومنین سے ہے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں وہ اشعار سنائے جو عسقلان نے لکھے تھے، اور جب اشعار سنائے اور اس کے فوراً بعد سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار علیہ السلام کو اس عسقلان کے اشعار سنائے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا تھا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ تو احباب گرامی قدر یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی طور پر ایک بہت بڑا اعزاز حاصل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت سرکار حضور پر نور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ولادت شریف ہوئی، اس وقت جو بیبیاں حضور پر نور علیہ السلام کے آستان رحمت پر حاضر تھیں ان میں سے ایک سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور سیدتنا شفا ہی نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حضور پر نور علیہ السلام کی ولادت شریف کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک کر حضرت مخدومہ کے گھر کے قریب آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی تارا مجھ پر نہ آن پڑے۔ اور یہی بات نہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ماجدہ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف عظیم بھی حاصل ہے کہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی تو حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گری کے بعد میرے ہی ہاتھوں میں رونق افروز ہوئے۔ تو یہ وہ مقدس و بابرکت ہاتھ ہیں حضرت بی بی شفا کے کہ جن ہاتھوں نے حضور علیہ السلام کو چھونے کا، حضور علیہ السلام کو گود میں لینے کا شرف پایا۔ یہی وہ برکات ہیں جو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئیں۔ بڑی نیک اور صالحہ بی بی تھی حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ یہ حضرات صحابہ کرام بڑے کمال کے لوگ ہوئے ہیں، کوئی نیک کام بھی ہے تو بارگاہ اقدس میں مشورہ طلب کرتے، اذن طلب کرتے، اجازت مانگتے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، حضور میں ان کی طرف سے صدقہ کروں۔ یہاں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو کہتے ہیں آقا میری والدہ وفات پا گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، ہاں تو اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہے۔ تو پھر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ سے اذن پانے کے بعد غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے
وہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ولادت اقدس کے کم و بیش 10 سال بعد ہوئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عمر کا فرق ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد کی تعداد کے بارے میں علماء محدثین نے جو نقل کیا ہے کہ آپ کی یکے بعد دیگرے کم و بیش 15 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، اور یہ ام کلثوم بنت عقبہ کے بطن سے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور یہ کنیت آپ کے صاحبزادے جن کا نام محمد تھا اس کی وجہ سے آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے۔ یہاں میں سامعین کی نظر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور پیران پیر دستگیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ اور مزید ایک برکت کے لیے بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ میرے شیخ طریقت بدر طریقت ولی کامل صوفی باصفا فضیلت الشیخ حضرت سیدی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی حضور سیدی و سندی و عقائی و ملجائی ابو الفضل سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ابو محمد کو نیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ علماء کرام نے نقل کیا ہے، جیسے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں ہے کہ آپ سرخی مائل آپ کی رنگت تھی، چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکتا ہوتا تھا، تو آپ کے رخسار گلاب کی طرح نرم و ملائم تھے، آنکھیں کشادہ اور پلکیں لمبی، خوشنما ہتھیلیاں اور انگلیاں موٹی موٹی تھیں، نیز داڑھی شریف اور سر کے بال آخر تک سیاہ ہی رہے۔ تو یعنی حسن باطن کے ساتھ ساتھ سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن ظاہری سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ آپ کی جب سیرت مطہرہ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کی سیرت میں بے پناہ خوبیاں اور کمالات نظر آتے ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حلیۃ الاولیاء میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کے شروع کے اندر آپ کے مختصر اوصاف نقل کیے ہیں، آپ بھی سماعت کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فراخ دستی و مالداری میں بھی سادہ زندگی بسر کرتے، یعنی بہت زیادہ امیر تھے، اللہ نے بڑے مال سے نوازا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی زندگی کے اندر اپنے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے سادگی کا عنصر نمایاں تھا، اور اپنا مال عطا کرنے والے رب منان جل شانہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، مال کی وجہ سے آنے والی آزمائش و سرکشی سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتے، خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہی لو لگائے رکھتے تھے، دوست احباب کی جدائی کا خوف رکھتے اور ہر حال میں سچائی پر قائم رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قلب و نگاہ کے ذریعے عبرت حاصل کرتے رہتے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے عطیات دیتے، نیز فقیروں اور ناداروں پہ خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آپ کو یاد ہوگا کہ غرباء فقراء کی معاونت اور مدد کے سلسلے میں ماہ رمضان شریف کے اندر ہم نے اس عنوان پر بھی آپ سے گفتگو کی تھی کہ مالدار ہونا معاذ اللہ کوئی جرم نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ مال کمایا بھی حلال ذریعے سے ہو اور اس کو خرچ بھی
صحیح اور درست جگہ پر ہی کیا جائے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کو اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ مال و منال سے نوازا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ چند لمحوں بعد مزید اس کی مثالیں بھی سماعت کریں گے۔ ان کی یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ننیال کے خاندان سے بنو زہرہ سے ہیں۔ پھر ان کی والدہ ماجدہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت شریف کے وقت حاضر ہونے والی بیویوں میں سے ایک ہیں، اور پھر ان کی شرف و بزرگی کا ایک عظیم وصف یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ کل اور پرسوں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے صحابہ کرام کے جتنے فضائل سنے، وہ سارے فضائل حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے قرآن حکیم سے سورہ حدیث سے ذکر کیا تھا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور چاہے بعد میں، اگرچہ مقام و مرتبہ میں برابر نہیں ہے، لیکن کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ جل شانہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرما لیا ہے۔ تو اہل جنت محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کی ظاہری حیات پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ ایک دن محبوب خدا علیہ تحیت والثناء نے برسر ممبر 10 افراد کے بالترتیب نام لیے اور ان سب کے لیے اعلان فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان 10 میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلفائے راشدین مہدیین کے بعد صحابہ کرام میں جو افضلیت کی ترتیب علماء نے بیان کی ہے وہ 10 مبشرہ کا نمبر آتا ہے۔ 10 کو کہتے ہیں 10 مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو خوشخبری سنائی گئی، کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے لیے بہت سارے اعزازات اور فضائل ہیں۔ ایک روایت سماعت کیجئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر بیماری نے غلبہ کیا، جس کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا غلبہ بے ہوشی کا ہوا کہ ہم سب گھر والوں نے گمان کیا کہ والد اقدس داغ جدائی دے چکے ہیں۔ جب یہ حالت اور پوزیشن دیکھی تو فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ یعنی سرکار عبد الرحمن کی زوجہ پاک سیدتنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا جزا فضا کرنے کی بجائے اور حال دہائی دینے کی بجائے، شکوہ و شکایت کے الفاظ بولنے کی بجائے فوراً مسجد کی طرف بڑھی تاکہ اس صدمے پر صبر میں مدد چاہنے کے لیے رب ذوالجلال کے دربار گوہر بار میں حاضری دیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اور جو مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو وہ مصروف دعا تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا، اور ان کی زبان پر ہوش میں آنے کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں تھیں۔ یہ سن کے سارے گھر والے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، اور پھر آپ نے گھر والوں سے پوچھا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ ہم نے عرض کیا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوئی تو میرے پاس 2 فرشتے آئے، جن میں سے ایک نے کچھ سخت لہجے میں بات کرنے والا تھا، وہ کہنے لگا چلیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کا فیصلہ بارگاہ رب العزت سے معلوم کریں کہ آپ خوشبخت ہیں یا نہیں۔ پھر دونوں مجھے لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟
تو انہوں نے جواب دیا ہم انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے، وہ تیسرے فرشتے نے جو رستے میں ملا تھا، اس نے کہا ان کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی خوش بختی و مغفرت لکھ دی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا ان کی اولاد کو ان سے نفع پہنچائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 1 مہینے تک زندہ رہے، اور اس 1 ماہ کے بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو امام عبدالرزاق نے مصنف کے اندر نقل کیا۔ یہ جو اس فرشتے نے کہا کہ یہ ان میں سے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی جن کے لیے خوش بختی و مغفرت لکھ دی گئی تھی، تو یہ مضمون حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے تو جہاں وہ اس کا رزق اور حیات و موت کو لکھتا ہے، تو وہاں وہ اللہ رب العزت کے اذن سے یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی نیک بخت ہیں کہ بدبخت ہیں۔ تو فرشتے نے خبر دی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی کو اب معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جب اپنی والدہ کے بطن جلیل کے اندر تھے اسی وقت ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ خوش بخت ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر اعزازات بھی حاصل ہیں، اور ان اعزازات میں سے ایک اعزاز عظیم یہ بھی ہے کہ سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اور جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آستانہ پاک میں داخل ہوئے، اور ام المومنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام؟ فرمایا تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہیں، اور جنت میں ان کے رفیق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور فرمایا فاروق اعظم جنتی ہیں، اور ان کے رفیق جنت میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہوں گے، اور عثمان غنی جنتی ہیں، اور ذوالنورین کے جنت میں رفیق سرکار نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ میں خود ہوں گا، اور فرمایا علی المرتضیٰ جنتی ہیں، اور مولا کائنات کے جنت میں رفیق سیدنا یحییٰ بن زکریا ہوں گے، اور فرمایا طلحہ جنتی ہیں، اور طلحہ کے رفیق جنت میں سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت زبیر جنتی ہیں، ان کے جنت میں رفیق سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں گے، اور فرمایا سعید بن زید جنتی ہیں، اور سعید بن زید کے جنت میں رفیق سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہوں گے، اور فرمایا عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف کے جنت میں رفیق حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں گے، اور فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ کے جنت میں رفیق سیدنا ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا کہ اے صدیقہ میں مرسلین کا سردار ہوں، اور تمہارے باپ افضل الصدیقین ہیں، اور تم مومنوں کی ماں ہو۔ گرامی قدر احباب، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلتوں میں اور ان کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی جب کہ شراب عام تھی اور حکم شرابی اس کی حرمت کا نازل نہ ہوا تھا، اس دور کے اندر بھی، یعنی ابھی سرکار علیہ السلام کے دامن کرم میں بھی نہیں آئے، اس دور کے اندر بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ معاشرہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس وقت بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شراب کو حرام سمجھتے تھے دور جاہلیت کے اندر بھی،
اور یہی وصف حضرت امیر المومنین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کبھی دور جاہلیت میں شراب کے قریب نہیں گئے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا شراب پینے سے نہ عزت محفوظ رہتی ہے نہ عقل سلامت رہتی ہے۔ احباب گرامی قدر، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سید من سادات المسلمین، یعنی کہ عبد الرحمن ابن عوف مسلمان شرفاء کے سردار ہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ عروج پر چلا جاتا ہے، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات پاک ہیں کہ جن کو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید من سادات المسلمین جو ہے وہ حضور پر نور علیہ السلام نے ان کی ذات پاک کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے ضمن میں ایک اور ایمان افروز حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی علیہ رحمت نے اسے فتاوی رضویہ میں امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب کنز الامال کے حوالے سے نقل کیا۔ سرکار امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہو چکا تھا، اور یہ بھی یہاں مجھے یہ ایک بات بیان کرتے ابھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے کہ ابھی فجر کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، دوران نماز ہی سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ ہوا تھا، لیکن سرکار عمر پاک کے ہاں نماز کی تکمیل ایک ایسا اہم فریضہ اور ایسی اہم چیز تھی کہ آپ نے جس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس زخمی حالت میں مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اس شخصیت کا نام سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو بقیہ جو نماز فجر تھی اس کی امامت سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ خیر، روایت میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا قائم کی، اور یہ جو مجلس شورا تھی یہ خلیفہ کے تعین کے لیے تھی، اور آپ نے اس کے مجلس شورا کا جو تعین کیا تھا اس میں ایک نام حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے کیونکہ پیٹ کے اندر گہرا گھاؤ تھا۔ کسی نے آ کر کہا کہ جن حضرات کو آپ نے منتخب فرمایا ہے ان کے متعلقہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، فرما مجھے تکیہ دو، اور تکیہ دیا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ فرما لوگ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دن حضور جان عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم کے مبارک گھر میں رونق افروز ہوئے، اور آپ ماہ رمضان شریف میں ہماری 2 نشستیں حضور مخدومہ کائنات کے ذکر خیر پر تھیں، اس میں آپ اس گھر کے صبر و رضا اور فقر کی جو کیفیت تھی اس پر بھی ان کا جو راضی رہنا تھا وہ سارے الحمدللہ ہم نے مخدومہ کائنات کے ذکر جمیل کے اندر بیان کیا ہے کہ اہل بیت نبوت کے ہاں مسلسل 2-3 دن چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، اور خود حضور مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کئی روز 2 روز 3 روز فاقوں کا سلسلہ مسلسل رہا کرتا تھا۔ آج جب حضور علیہ السلام حضرت مخدومہ کے گھر رونق افروز ہوئے، اس کو اب حضرت فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ گھر کے اندر وہی فاقے کا سلسلہ اپنی آن اور شان کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ امامین کریمین سیدین سعدین سبطین نیرین قمرین منورین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشفق و کریم نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر شہزادوں کے ہاں جو بھوک کی کیفیت تھی وہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے پھولوں کی یہ کیفیت دیکھی تو حضور مخدومہ کے آستانہ پاک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ سنا تو جلدی جلدی اپنے گھر گئے اور ایک تشت میں ستو، پنیر اور گھی سے تیار کردہ حلوے کے ساتھ 2 تلی ہوئی روٹیاں لے کر بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حاضر ہوئے اور 2 روٹیاں حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کر دی۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیاز کو قبول کر کے اپنے شہزادوں کو عطا فرمائی۔ اور اب ذرا غور سے سنیے گا، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے دنیا کے معاملات کو سنوارے، اور رہ گئے تیرے اخروی معاملات، آخرت کے معاملات، تو عبد الرحمن فکر نہ کرنا، اس کا ضامن میں ہوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اہل بیت نبوت کے حضور یہ 2 روٹیوں کی صورت میں نظر پیش کرنے سے دونوں جہاں کی بختوریوں کی سند اور گارنٹی جان عالم علیہ السلام کے دربار اقدس سے مل رہی ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے حکم شرع کو بیان کیا کہ مال، یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور میل محبوب خدا علیہ السلام کی ستھری آل کے لائق نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے۔ مفتی عالم اسلام نے شرعی فتویٰ دیا، مگر سادات کرام سے محبت کا سمندر موجزن تھا، اور پھر اس کے اینڈ پر امام عاشقان نے ان احادیث کو نقل کر کے فرمایا کہ جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہمارے اہل بیت سے نیکی کی، اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے کہ جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی، قیامت والے دن اس نیکی کا بدلہ ہم خود عطا فرمائیں گے، اذا لقیانی، جب وہ ہم سے ملے گا۔ تو امام عاشقاں فرماتے ہیں، دوڑو دوڑو اس عادت کو پالو کہ قیامت کے دن حضور کے سوا کوئی شفیع نہ ہوگا، اور حضور نہ صرف یہ کہ عطا کا وعدہ کر رہے ہیں، اذا لقیانی، اپنی لقاء، اپنے ساتھ اپنی زیارت اور جمال اقدس کی دید کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کے لیے یہ روایت جو سرکار عمر پاک نے بیان کی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیرے دنیا کے سب کام سوارے، رہ گیا تیری آخرت کا معاملہ، تو عبد الرحمن فکر نہ کر، تیری آخرت کا ضامن میں ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میں جیسے شروع میں عرض گزار ہوا اور حلیت الاولیاء کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرتے تھے، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے تھے۔ اس خرچ کے اندر وہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو سب سے پہلے وہ ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ نظر سرکار سیدتنا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت سراپا عظمت کے اندر پیش کی، تو سرکار سیدتنا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر، یعنی ان کی اس نظر کو قبول کر کے آپ نے ارشاد کیا فرمایا تھا، غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کمال والے لوگ اور شرفاء لوگ جو ہیں وہ ہمارے بعد بھی تمہارا خیال رکھا کریں گے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا دی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے لیے، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتی نہر سلسبیل کے شیریں پانی سے سیراب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو انہوں نے خدمت انجام دی ہے حضور علیہ السلام کے خاندان کے لیے، علماء کرام نے نقل فرمایا ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو حج کے لیے یا کہیں اور جانا ہوتا سرکار علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جان نثار اور وفادار سپاہی کی طرح امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس سفر میں رہتے اور پاک ماؤں کی خدمت، ان کی پردہ اور ان کے آرام کا مکمل اہتمام کرتے، اور وہ امہات المومنین کی تقدیس اور عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کجاووں پہ سبز رنگ کی موٹی چادریں ڈال دیتے، اور جب کہیں راستے میں جب مسافروں کو قیام کرنا پڑتا ہے، پڑاؤ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایسی محفوظ گھاٹی کا انتخاب فرماتے کہ جہاں داخل ہونے اور نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو، تاکہ امہات المومنین کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پیش ہو۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مقدس گھرانے کے لیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث پاک سماعت کیجئے۔ اس کو روایت کیا امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض، کہ عبد الرحمن ابن عوف زمین میں بھی امانت دار ہے، امین ہے، اور آسمانوں پر بھی عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اور دوسری حدیث یہ بھی حضور پر نور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑے غور سے ایک سطر کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین میں وہ اللہ کے وکیل ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، یہ ہم 2-3 بار پہلے گزارش کر چکے۔ اس مالداری کے پیچھے جو راز تھا وہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا فیض تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 درہم راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دعا دی، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے جو تم نے دیا، اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا۔ پس اس دعا کی برکت سے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس قدر بڑھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں ملنے والے ترکے کی مالیت 1,60,000 درہم تھی۔ تو یہ دعائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فیض تھا۔ اور دعائیں کیسے ملتی ہیں؟ جب بندہ خدمات سر انجام دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگوں سے سنتے آتے تھے کہ دعاواں کروائیاں نہیں جاندیاں، دعاواں لیاں جاندیاں نے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ابیاب حسنین کریمین کے لیے جو انہوں نے نیاز پیش کی، امہات المومنین کے لیے جو ان کی خدمت کا انداز تھا، اور ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر دیکھیں حضور جان نور علیہ السلام نے کس طرح دعا سے نوازا
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی برکت دے۔ اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں جب کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے آپ پہ رزق کے دروازے اس قدر کشادہ کر دیے کہ جب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے چھوڑے ہوئے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹتے کاٹتے لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مقام پر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول من يدخل الجنۃ من اغنیاء امتی عبد الرحمن ابن عوف، یعنی میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ الکریم۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی اپنا سب مال و اسباب مکہ المکرمہ میں چھوڑ گئے اور جان عالم علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اخوت قائم کی تھی مہاجرین و انصار میں، تو حضور علیہ السلام نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی اخوت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی تھی۔ سیدنا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبوب خدا کے ارشاد کی تعمیل کا حق ادا کیا اور اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ نے اپنا آدھا مال سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن آگے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جیسا غیور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا پیارا اور لاڈلا صحابی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس اخوت والے بھائی سے یہ کہا یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے ہر طرح کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس طرح کر دیں کہ مجھے مدینہ شریف کا جو بازار ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے، میں بازار کا رخ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدینہ شریف کے مشہور بازار قینوقاع کا راستہ بتایا۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے خود محنت کی، مدینہ شریف کے بازار میں جا کر گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مال تجارت کے اندر بھی برکت پیدا فرمائی اور عنایات کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ بھی ان کی خودداری کا ایک حسین نمونہ، خدمات کا ایک حسین انداز ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ احباب گرامی قدر، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے بے شمار عنایات کو اور بے شمار دعاؤں کو اور بے شمار حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت و عنایات کو پایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام نے اپنے آقا علیہ السلام کی پیروی کا حق ادا کیا۔ آپ کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے، اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود، یعنی ایک دن میں لاکھ لاکھ روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اب اس کی جھلک آپ ملاحظہ کیجئے۔ ایک تو آپ کو ابھی میں نے حدیث سنائی 4000 جو تھے وہ سرکار کی خدمت میں پیش کیے، ایک موقع پہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، ایک بار 500 گھوڑے مجاہدین اسلام کو عطیہ کیے، ایک مرتبہ 1,500 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیے، اور جب ان کے وصال کا وقت تھا تو 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی۔ ایک مرتبہ آپ علیل ہوئے تو آپ نے اپنے آل اولاد سے فرمایا کہ میرے تہائی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ وصیت کی۔ اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی، خود اپنے ہاتھوں سے جو وصیت کی تھی تہائی مال کل مال میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ جو بدر میں شریک صحابہ کرام ہیں میں فی کس کے حساب سے 400 دینار ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے،
رات کو حساب لگایا، پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین و انصار پہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میری قمیص فلاں کو دے دو اور میرا امامہ فلاں کو دے دو۔ جب ان کی اتنی بڑی یہ سخاوت تھی تو جبریل امین علیہ السلام سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، عبد الرحمن کے صدقات قبول ہیں، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ والی خوشخبری الگ ہے، اور یہ جو جبریل امین اللہ کے دربار سے پیام لائے ہیں کہ بغیر حساب کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دیجیے، یہ الگ موقع ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 30,000 غلام آزاد کیے، اور ایک مرتبہ ایک باغ امہات المومنین کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ جب وہ باغ فروخت کیا گیا تو 4 لاکھ درہم مالیت کا وہ باغ تھا۔ یہ سخاوتیں ہیں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ خدا کے اندر، لیکن خود ان کا اپنا عالم اور کیفیت کیا تھی؟ علماء نے نقل کیا کہ سادگی کا عالم یہ تھا کہ غلاموں کے بیچ موجود ہوتے تھے تو کوئی بندہ فرق کر کے نہیں جان سکتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے، یعنی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کون ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت جلیلہ کا فیض تھا، حضور کی تربیت روحانی کا اثر تھا کہ جو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ کھانا پیش کیا گیا۔ آپ روزے سے تھے، تو جب کھانا ان کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا تو آپ نے وہ لذیذ کھانے دیکھے تو فرمانے لگے کہ سیدنا مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر اور لائق احترام تھے، اور جب ان کا انتقال پرملال ہوا تو کفن کے لیے میسر کپڑا اتنا تھا کہ اگر سر کو چھپاتے تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ اور سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین و تکفین میں بھی ایک ناقابل فراموش درس آخرت ہے کہ جب آپ شہید کیے گئے تو سوائے ایک چادر کے کفن کے اور کچھ چیز میسر نہ تھی۔ اب یہ کھانا سامنے ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے، اور یاد کر رہے ہیں شہداء احد کی کیفیات کو، اور پھر فرمانے لگے، ہم ہیں کہ ہم پہ دنیا کشادہ کر دی گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی جلدی مل رہا ہو۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیل رواں جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جو ان کے سامنے کھانا موجود تھا اس کی طرف ہی توجہ نہیں رہی۔ آپ غور کریں کہ یہ لاکھوں لاکھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والی عظیم شخصیت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور حالت ہے۔ نوفل بن عیاض کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، کھانے کے وقت جب ان کے سامنے گوشت اور روٹی پیش کی گئی تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ جب نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام نے اس دار فانی سے وصال فرمایا، حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی تک نہ کھائی۔ قربان جائیے کہ جب دسترخوان پر کھانے کی کثرت ہو تو انہیں محبوب کا گھرانہ یاد آتا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری طرف ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چیزوں کی کمی آ جائے تو ہم سمجھیں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کثرت ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، لیکن ایک طرف سرکار عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں ہی یہیں سے فارغ تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک سوچ، بہت سارے اولیاء اللہ کی یہ سوچ، اس کے لیے آپ احیاء العلوم کا مطالعہ کیجئے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سیدنا بازید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بھوکا رہنے پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ تو سنیے کہ اللہ کے ولی نے بڑا شاندار جھنجھوڑنے والا جواب دیا تھا۔ فرما اگر فرعون بھوکا ہوتا نا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو کبھی بغاوت نہ کرتا۔ تو فقر و فاقہ، ویسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے
کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے ہی عطا فرمائے، غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے، صحابی رسول، صحابہ کرام موجود، خود حضور علیہ السلام کی ذات پاک موجود ہے، تو سب پر کیفیت طاری تھی، رقت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں سے اشک نہیں بہہ رہے تھے۔ نبی غیب داں علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن کی آنکھیں تو نہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا دل رو رہا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا موقع بھی آیا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں کو مدینہ شریف میں آنے جانے والے، گلی بازاروں میں آنے جانے والوں نے دیکھا۔ اور وہ وقت کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار کرم میں حاضر تھے، حضور علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا، سرکار عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ عطا نہ کیا۔ نشست جو تھی وہ تمام ہوئی، سرکار عبد الرحمن ابن عوف اٹھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، راستے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ فرما عبد الرحمن تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، لیکن مجھے کچھ عطا نہ فرمایا، اور مجھے یہی بات کھائے جا رہی ہے کہیں اللہ کے محبوب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ آپ غور کیجئے، ایک عاشق کی کل کائنات یہی ہوتی ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو، محبوب ناراض نہ ہو، تو اس لیے کہا میں رو رہا ہوں۔ تو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے دربار کرم میں ان کی حالت و کیفیت آ کے عرض کی کہ حضور عبد الرحمن کی تو یہ حالت ہے، تو جان جہاں علیہ السلام نے فرمایا میں عبد الرحمن ابن عوف سے ناراض نہیں، بلکہ میں نے تو ان کے ایمان کو ہی کافی جانتے ہوئے انہیں سپرد کر دیا تھا۔ تو یہ بھی سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے اور عنایت ہے اور شفقت ہے اور مہربانی ہے۔ اچھا، امام شریف کی فضیلت میں ہم نے ایک روایت بیان کی تھی، میں دیکھ رہا ہوں آج گھڑی کا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، بس اختتام پر آنا چاہتا ہوں، اگرچہ ابھی بہت سارا مضمون ہمارا باقی ہے۔ مختصر یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، قافلہ تیار ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سر پہ امامہ باندھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بعض نصیحتیں فرمائیں، اور پھر فرمایا عبد الرحمن ادھر آؤ، اور حضور نے ان کو اپنے قدموں میں بٹھایا اور ان کے سر پہ بندھے ہوئے امامے کو کھولا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر امامہ باندھا۔ تو گویا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوش بخت حضرات جن میں ایک مولا کائنات کی ذات پاک بھی ہے کہ جن کے سر پہ حضور نے امامہ شریف باندھا، اور ان میں سے ایک ذات سرکار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ اور ایک بہت ہی کمال کی چیز یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام کو ایک اور بہت بڑا اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جگہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کرام حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے، ایک رکعت فجر کی مکمل ہو چکی تھی۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی کو محسوس کیا تو وہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اشارے سے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے نماز جاری رکھی اور دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث شریف ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت سیدنا محمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اقتداء میں وہ رکعت ادا کی تھی تو سلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہر نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اپنے کسی نیک امتی کے پیچھے نماز ضرور ادا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہی میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ احباب گرامی قدر،
ایک فضیلت حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عبد الرحمن ابن عوف تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ اسی پر کیونکہ وقت 1 گھنٹے سے زیادہ ہمیں گفتگو کرتے ہو گیا، کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے مزار گوہر بار پر۔ الحمدللہ کہ آج ہمیں ان کے ذکر خیر کی سعادت حاصل ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فضائل اور سیرت کے چند پہلو آپ نے سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص نیت کی جو برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ کل ہمارا موضوع کیا ہوگا جی؟ کل ہمارا موضوع ہے بدشگونی کے بارے میں۔ یہ جو بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، بلی نے راستہ کاٹ لیا، آٹے کا پیڑا جو ہے وہ اگر پھدک پڑا، اچھل پڑا، وہ جی کوا بول پڑا ہے، فلاں موقع پہ چھینک آ گئی ہے، یا ایسے ہو گیا ہے یا ویسے ہو گیا ہے، کون سا شگن برا ہوتا ہے، کون سا اچھا ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے، اور امید کرتا ہوں کہ سننے والوں بہت سارے کانوں کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی، لیکن ہیں تو پرانی۔ تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بدشگونی کے بارے میں احکام شرع کیا ہیں، یہ کل ہم انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے۔ جناب حافظ ذیشان صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب خوش آمدید۔ محترم نور آصف صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام، دعا کا لکھا ہے، مالک خوش رکھے۔ شکیل گجر صاحب ہیں جی، خوش آمدید آپ کو بھی۔ میاں نوید صاحب ہیں جی، اہلا و سہلا۔ شعبان قادری صاحب ہیں جناب، خوش آمدید۔ اظہر مقصود صاحب ہیں جی جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ جناب طاہر محمود صاحب ہیں جی، اہلا و سہلا۔ اکبر سلیمان صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ مہران صاحب ہیں جناب، اہلا و سہلا۔ جناب محمد وقاص صاحب ہیں عرب شریف سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب مولانا قاری مبشر نذیر صدیقی صاحب، خوش آمدید جناب کو۔ انجینئر عبد الماجد ملک صاحب، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ جناب نور آصف صاحب اپنے بیٹوں کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مالک کریم سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے ذکر پاک کی برکتیں انہیں اور ہمیں اور آپ کو اور سب کو عطا فرمائے۔ جناب قبلہ محمد وسیم الحق سید صاحب، جناب شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کی محبت۔ جناب زاہد بھائی فیصل آباد سے، شوکت فیبرکس والے، زاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مزار شریف کہاں ہے۔ اصل میں ذکر پاک تو آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ پیشکش بھی تھی کہ مزار گوہر بار جہاں سرکار علیہ السلام کا ہے وہاں ان کے مزار شریف کو بنایا جائے، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے خلافت کی پیشکش بھی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں یہ جو حکمرانی ہے اسے قبول نہیں کر سکتا، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مدینہ المنورہ میں جنت البقیع شریف میں میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے کے مزار گوہر بار کے قریب سیدنا سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار شریف ہے اس کے قریب حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا مزار گوہر بار جنت البقیع شریف میں ہے۔ حافظ عرفان صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ملک جبران صاحب ہیں جناب، اہلا و سہلا۔ عابد جلالی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد شعیب نواز بغدادی صاحب ہیں جناب، اہلا و سہلا۔
انشاءاللہ عز و جل کل جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بدشگونی کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں یہ بھی محفوظ کرنے والی باتیں ہوں گی، اور آج کے سلسلے کو بھی محبوب کے اس پیارے صحابی پاک جن کو حضور نے فرمایا تو اس جہاں میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں میرا دوست ہے، تو اللہ ان کی دوستی کے صدقے ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا کر دے اور حضور کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ تو ضرور بالضرور اس سلسلے کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ بابر حسین صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ سرکار سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاص کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، کرونا وائرس اور دیگر وباؤں آفتوں بلاؤں سے عافیت کے سوالی ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔